नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादउ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को शाज़िय नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ खुश आमदीद कहती हैं। सामीन नाजरीन, आज हम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में चाश्त की नमाज के फ़ायदे। आज हम आपको बताएंगे कि चाश्त की नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं। सामीन नाजरीन, हज़रत हकीम साहब अपने दर्स बा तारीख 15 नवंबर 2018 में फरमाते हैं कि एक शख्स ने उससे कहा कि उसने किताब में पढ़ा कि हमने रोज़ी की बरक़ात को चाश्त में पाया। ग़ालिबन ये फ़ज़ाए सदक़ात में लिखा हुआ है। वो साहिब कहने लगे कि मैंने ये चीज़ किताब में पढ़ी है और उस वक्त मेरे हालात बहुत तंग थे। मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात थी। कोई जादू कहता था और कोई जिन्नात कहता था और कोई नज़र बद कहता था और कोई बंदिश कहता था, या फिर वो मेरे अपने गुनाहों की कोताही थी। वो साहब कहते हैं कि मैंने चाश्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और मेरी बीवी ने भी पढ़ना शुरू कर दी और बच्चों को भी पढ़ाई। पढ़ते पढ़ते हमारे घर में अचानक परेशानियां शुरू हो गईं। कभी क्या तकलीफ़, कभी क्या मसला, कभी क्या उलझने, ऐसे ही कई सिलसिला शुरू हो गया। हम परेशान हो गए, ये हमारे साथ क्या हो गया। घर वालों ने मशवरा किया कि हम लोग ये चाश्त छोड़ दें। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, ये नमाज हमारे लिए तो उल्टी पड़ गई। उस साहब ने बताया कि मेरी बीवी ने ना छोड़ी, बाकी हम सब ने चाश्त की नमाज छोड़ दी। मैंने रात को देखा कुछ लोग हैं जिनका सामान मेरे घर के सहन में बिखरा हुआ है और एक माई है जो अपने अपने बच्चों को सिमट कर बैठी है और एक मर्द है जो अपने मुंह में उंगली देकर खड़ा हुआ है। वो दोनों कहने लगे, जब से तुम लोगों ने चाश्त की नमाज पढ़ना शुरू किया है हमारे साथ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, हमारा घर बर्बाद और तबाह हो गया है। जो तुम लोग खाते थे तो हम भी तुम्हारे साथ खाते थे, जो भी तुम्हारे मुकद्दर का आता है वो हम खा जाते हैं। तुम लोगों में से एक भी जब तक चाश्त की नमाज पढ़ता रहेगा तब तक हम लोग इस घर में खा पी नहीं सकते। तुम लोग ये नमाज छोड़ दो, प्लीज़ तुम लोग ये नमाज छोड़ दो, हम सब भूखे मर रहे हैं। वो साहब कहते हैं कि मैंने पूछा कि कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने जवाब दिया, हम इस घर में रहते हैं, ये हमारा घर है। तो मैंने कहा कि ये तो हमारा घर है। वो लोग बोले, हम तुमसे पहले से रहते हैं और जो पहले इस घर में इंसान रहते थे वो भी हमारी ही वजह से बर्बाद हो गए हैं कि हमने उनका सब रिज़्क खा लिया है और तुम जो वीरान और बर्बाद हुए हो, हमने हमने सारा तुम्हारा रिज़्क खाया। पता नहीं किसने तुम्हें बता दिया है कि तुम चाश्त की नफिल पढ़ो, इस नमाज को छोड़ दो, प्लीज़ इस नमाज को छोड़ दो। और वो जिन्नी औरत रोने लगी और मेरी मन्नतें करने लगी। ऐसा अफसोसनाक उसका रोना और मन्नतें कि मैं आज भी उस जिन्नी का रोना और मन्नतें करना नहीं भूला। मैं शायद वो मंज़र कभी नहीं भूल सकूं। वो साहिब कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं पसीनों पसीनों था और जब मैं एकदम हाय करके उठा तो मेरे घर वाले भी उठ गए कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। ख्वाब सुनकर घर वाले बोले, अच्छा, तभी तो हमारे घर में इतने हंगामे हो रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं ना कि अगर किसी का गला दबाएंगे तो आंखें तो बाहर आएंगी। वो साहब कहते हैं कि शुक्र हुआ कि मेरी बीवी ने चाश्त की नमाज नहीं छोड़ी। तब हमने फैसला किया कि हम में से अब कोई भी चाश्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। तब हजरत ने फरमाया कि चाश्त की नमाज तो हमारे जिस्म का 360 जोड़ों का सदका है। चाश्त की नमाज पढ़ने से जोड़ जोड़ में ताकत आ जाती है और बीमारियां और दुख खत्म होते हैं। हमारे हर जोड़ की ट्यूनिंग और सर्विस हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जिस्म सेहतमंद रहे और हालात भी दुरुस्त रहें तो ये चाश्त से हो सकता है। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि हमारे जिस्म के 360 जोड़ हैं
اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور چاشت ان سب کا صدقہ ہے۔ ایک سادھو نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں پر بیٹھ کر کلمہ پڑھا اور کہنے لگا کہ ہم تین دوست ہیں، سود خور اور بے نمازی ہیں، جبکہ چاست کی نماز پڑھنے والوں سے مجھے ایسا ڈر لگتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میں چاست پڑھنے والوں سے بہت ڈرتا ہوں، کانپ جاتا ہوں۔ سامعین ناظرین، یاد رکھیے گا کہ جنات عمل کرنے والوں سے ڈرتے ہیں۔ جنات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس کیا طاقت ہے، اور جنات کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ چاست پڑتا ہے اور اس کی روٹی نہیں کھانی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اس کا رزق نہیں چھیننا ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرنی ہے، اس کا رزق نہیں کھانا ہے، اس کے مال کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، اس کی کوئی بھی چیز چوری نہیں کرنی ہے، کیونکہ جنات رزق بھی چوری کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مشہور حدیث میں ہے، ایک شیطان جن مسلسل 3 راتیں 3 کھجوریں چوری کرنے آتا ہے، اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کا بتا کر اپنی جان چھڑاتا ہے۔ جنات کو پتا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کیا طاقت ہے۔ حضرت حکیم صاحب ایک اور درس میں فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز میں 4 لا علاج بیماریوں اور 4 مسائل کا علاج ہے۔ پاگل پن کا علاج چاشت میں ہے۔ پاگل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ پاگل ہوتا ہے جو پاگل خانے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک وہ پاگل خانے تو نہیں جاتے لیکن مختلف نفسیاتی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے پاگل ہمارے معاشرے میں بہت سارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہیں کہ ان سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے بتایا، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ملانے والے حکیم شیرازی تھے۔ جب ان کی اہلیہ فوت ہوئیں تو میں تعزیت کے لیے ان کے گھر فاروق گنج گیا، تو ان کے ہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھی، اس کو پتا چلا تھا کہ میں وہاں آ رہا ہوں، تو وہ ملنے کے لیے آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ان کی بیٹی ہے جو پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا وہ عیب چھپایا، وہ چیز چھپائی اور اس کی شادی کر دی، اور سسرال جا کر اس نے بھی ایسی ہی حرکتیں کرنا شروع کر دی، اور سسرال والوں نے 2 یا 3 ہفتے میں اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیا اور اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ بہت سے لوگوں کو نفسیاتی بیماری اور الجھنیں ہیں کہ کچھ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں گھر یا دکان لاک کر کے آیا ہوں یا نہیں۔ وہ بار بار جا کر چیک کرتے ہیں ذہن میں کہ تالا نہیں لگا، تالا لگا ہے کہ نہیں لگا، اور وہ بار بار چکر لگاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ لگا رہتا ہے کہ میرا ہاتھ دھلا ہوا ہے یا نہیں، اور وہ اسی طرح بار بار ہاتھ دھونے میں ہی سارا پانی ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وہم میں مبتلا ہونے لگتے ہیں کہ میرا استنجا ہوا ہے یا نہیں، یا میں ابھی ناپاک ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے برتن خود دھوتے ہیں اور دوسروں کے برتن دھلے ہوئے پسند نہیں آتے۔ ایک ہے، اس قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور نفسیاتی ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کسی میڈیکل ریپ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سب سے زیادہ دوائیاں ٹینشن، بے خوابی اور ذہنی امراض کی دوائیاں فروخت ہوتی ہیں۔ چاست کی نماز میں نفسیاتی اور پاگل پن کا علاج ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ روحانی دنیا میں شمسی اور قمری ساعتوں کا ہیر پھیر ہے۔ یہ جو اشراق کا وقت ہے، اس میں ہمیشہ مشتری اور زہرہ آپس میں ملتے ہیں۔ یہ دونوں 2 وقتوں میں ملتے ہیں، ایک اس وقت اور ایک عصر اور ایک مغرب کے بعد ملتے ہیں۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ عصر اور مغرب کے درمیان بہت زیادہ حیرت انگیز وظائف اور کامیاب لوگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس لیے وظائف اور تسبیح کا پڑھنا آپ کو حیرت انگیز رزلٹ ملتا ہے۔ یہ ساعتیں اس لیے ملتی ہیں کہ اللہ کا نظام ہے، اس ساعتوں میں یہ ساعتیں سبھی ایسی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک انوکھا نظام پوشیدہ ہے جو ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں ہے۔ چاشت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص ہوا چلتی ہے۔ اللہ وقفے وقفے سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ بس
کوئی خوش نصیب ہے جو علم کیش کرنے والا ہوتا ہے، جو علم کیش کرنے والا ہوتا ہے۔ چاشت میں اللہ کی رحمت کی ایک خاص ہوا چلتی ہے۔ چاشت 4 بیماریوں اور 4 مسائل کا حل ہے۔ سب سے پہلے پاگل پن اور نفسیاتی اور بیماریاں اور الجھنیں، ان کا علاج ہوتا ہے۔ اس چاشت کی نماز میں عجب تاثیر اور عجب طاقت کا نظام ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزی کو ایسے کھینچتی ہے جیسے بہت اونچائی کے پہاڑ سے پانی نیچے گرتا ہے۔ پہاڑوں سے گرا ہوا تھوڑا سا بھی پانی گولی کی طرح جاتا ہے۔ چاست میں روزی کی برکت ہے اور روزی اسی طرح کھینچی چلی آتی ہے جس طرح پہاڑ سے پانی گرتا ہے۔ چاشت کے اندر اللہ نے روزی کو ایسے چھپا رکھا ہے جیسے پہاڑ سے پانی گرتا چلا آتا ہے۔ اور ہم روزی کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ روزی رزق تو بغیر نماز کے بھی مل جاتا ہے، دھوکہ، فریب اور جھوٹ اور بے ایمانی سے۔ ان تمام بے ایمانیوں سے بہت زیادہ رزق مل جاتا ہے، لیکن چاشت کی نماز پڑھنے سے کسی اور قسم کا رزق ملتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دوسروں کی جیب سے تیری جیب میں جو پیسہ آئے گا وہ تیری جیب میں نہیں رہ سکتا، اور جو اللہ کے خزانوں سے ایمانداری سے تیری جیب میں پیسہ آئے گا وہ تیری جیب سے نہیں جا سکتا۔ چاشت سے وہ رزق اور دولت ملتی ہے جو کہ تیسری نسلوں کے کام آئے گا۔ چاشت کے ساتھ میرے رب کے وعدے ہیں۔ حضرت عباس رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چچا کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان چچا کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ کسی ضرورت کے تحت آیا۔ آپ کا اس وقت چاشت کی نماز ادا کرنے کا وقت تھا۔ وہ بندہ بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ چاشت پڑھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بتایا کہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ تم بڑے اچھے وقت میں آئے اور دونوں مل کر دعا مانگتے ہیں۔ میں نے ابھی چاشت پڑھی ہے، دونوں مل کر دعا مانگتے ہیں، بڑا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور ان کی دعاؤں میں بھی قبولیت کا اثر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اس آدمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کاروبار یا روزی روزگار اور دیگر مسئلے لے کر آتے ہیں تو میں ہمیشہ چاشت کے وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ چاشت کا وقت آئے گا تو میں اپنے تمام مسئلے اللہ سے حل کروا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاشت میں تیسری نعمت برکت رکھی ہے، یعنی برکت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رب العزت کی قسم، اگر مجھے یا آپ کو برکت کا صرف ذرہ بھی مل جائے تو ہم کائنات کے سب سے بڑے سالی، تونگر اور مالدار بن جائیں۔ چاشت پڑھنے والوں کو تیسری نعمت اور برکت مل جاتی ہے، اور نسلوں میں جو رزق چلتا ہے برکت کی وجہ سے چلتا ہے، اور نسلوں میں جو بیٹے ملتے ہیں وہ بھی برکت کی وجہ سے ملتے ہیں۔ چاشت کے وعدے پر یقین سے ملتے ہیں کہ چاشت میں یہ وعدہ ہے، بس ختم ہے اس کے بعد۔ مجھے اپنی عقل، شعور اور ادراک پر شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کے دینے میں کوئی خطا نہیں ہے۔ چاشت کا تیسرا فائدہ اور برکت پر یقین۔ اگر میں غریب ہوں اور مجھے چاشت کی نماز کی برکت سے ایک ذرہ بھی برکت کا مل جائے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ساری دنیا کثرت کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ بڑا ملک ہو، بڑا پیسہ ہو، بڑا مال ہو، بڑی صنعتیں ہوں اور بڑی تجارتیں ہوں۔ ساری دنیا ان چیزوں کی تلاش میں مگن ہے۔ اگر مجھے برکت کا ایک ذرہ بھی مل گیا تو میری نسلوں میں اللہ تعالیٰ عزتیں، برکتیں، راحتیں، شان و شوکت، رزق، صحت، تندرستی، مال اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ شاید میری نسلیں اس کو سنبھال بھی نہ سکیں۔ لیکن جب اللہ دیتا ہے تو اسے سنبھالنے کی ترتیب بھی ساتھ دے دیتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ٹینشن میں مجھے فالج کا جھٹکا لگا۔ آپ نے کہا کہ چاشت کی نماز پڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں بیٹھ تو نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ لیٹے لیٹے ہی چاشت کی نماز پڑھ لیں۔
تو وہ کہنے لگا کہ میں فرض اور نماز تو اسی طرح پڑھتا تھا، اب میں نے چاشت بھی لیٹے لیٹے پڑھنا شروع کر دی، اور کچھ ہی عرصے بعد میرے جسم میں حرکت شروع ہوئی اور اللہ پاک نے میرے جسم کو صحت مند کر دیا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ایک وقت تھا جب مجھے لیٹے لیٹے بیڈ سور ہو گیا تھا۔ چاشت میں صحت ہے، گھٹنوں کی تکلیف کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، کمر میں درد کے لیے اور لا علاج بیماریوں کے لیے چاشت میں صحت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے والد نے بتایا کہ وہ چاشت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے سن 1954 میں ایک پھٹے پر چند جوتوں کا کاروبار شروع کیا تھا، اور آج ہمارا کام اتنا ہے کہ ہمارے کام کا حساب کتاب، یعنی 16 آدمی ہیں جس کو برکت کا راز مل گیا، اس کو کائنات کے سارے کمالات اور ساری برکتیں اور راحتیں مل گئیں۔ جس کو برکت نہ ملی، اسے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو اسے سکون نہیں ملتا، اسے کہیں چین نہیں ملتا، اور جائیدادوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ لٹ جاتا ہے، اور سب کچھ بک جاتا ہے، اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور چاشت کا چوتھا فائدہ جب ملتا ہے تو بہت سارے اعمال ہیں جن سے یہ فائدہ، چوتھا فائدہ جن سے فائدہ ملتا ہے، لیکن دو آدمی ہیں جن کو یہ فائدہ ضرور ملتا ہے۔ ایک وہ چاست پڑتا ہے اور ایک وہ جو صالحین اور نیک لوگوں کی مجموع میں بیٹھتا ہے، اور ان کو فائدہ بڑی آسانی سے ملتے ہیں، اور ان کو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے، ساری عمر کی اصل کمائی تو یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے۔ چاست کے جو 4 فائدے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے فائدے سے انسان کا مرنے سے پہلے کا تمام نظام ٹھیک رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، مرنے سے پہلے کا نظام بھی ہے اور مرنے کے بعد کا نظام بھی ہے، لیکن یہ فائدہ مرنے سے پہلے خوب نفع دیتا ہے۔ اور چاست کا جو چوتھا فائدہ ہے اور آخری فائدہ ہے، وہ مرنے کے بعد اس کا سارا نظام بہترین ہو جاتا ہے۔ چاشت ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر آپ دفتر میں ہیں تو دفتر میں ہی پڑھ لیجئے، اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں ہی پڑھ لیجئے، اگر آپ دکان میں ہیں تو دکان میں ہی پڑھ لیجئے، اور اگر آپ زمینوں پر ہیں تو زمینوں پر پڑھ لیں۔ یہ مختصر سے نفل ہیں مگر بہت کام کی ہیں۔ ان کی حیرت انگیز رزلٹ اور حیرت انگیز فائدے ہیں۔ در حقیقت اس سے زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور خاتمہ تمام بلاخیر ہو جاتا ہے۔ پیاری دوستوں، پیاری بہنوں اور پیارے دیندار بھائیوں، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے صدقہ جاریہ جان کر اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور بہن بھائیوں میں شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں پکا نمازی اور سچا مسلمان اور نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔